नाज़रीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेअसत के मकासिद में से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में बयान किए कि हमने उन्हीं में से एक रसूल मबूस किया, यतलु अलैहिम आयाती, वो कुरान की आयात की तिलावत करता है उनके ऊपर, व युज़क्कीहिम, उनका तज़किया करता है, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उनको किताब और हिकमत की तालीम देता है। इस दीन के लिए अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की पहले तो अखलाकी तरबियत की, किरदार की तरबियत की, आपके अकायद ठीक किए सारों के, और जो सबसे बड़ा मसला उस वक्त बुत परस्ती था, शिरक, वो उसको ख़त्म किया। मोहतरम नाज़रीन किराम, बुज़ुर्गान दीन और मेरी अज़ीज़ माओं और बहनों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब आपको प्रोग्राम गुफ्तगू के अंदर खुशामदीद करता हूँ। नाज़रीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेअसत के मकासिद में से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में बयान किए कि हमने उन्हीं में से एक रसूल मबूस किया, यतलु अलैहिम आयाती, वो कुरान की आयात की तिलावत करता है उनके ऊपर, व युज़क्कीहिम, उनका तज़किया करता है, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उनको किताब और हिकमत की तालीम देता है। ये बेअसत नबवी के मकासिद हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन मकासिद के साथ मबूस किया वो मकासिद हैं, और उनमें से एक जो है वो युज़क्कीहिम, तज़किया करता है। नाज़रीन, दीन किस चीज़ का नाम है? दीन के अंदर बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ है अकायद का ठीक होना। अगर आपका अकीदा ठीक नहीं है तो सारी की सारी इबादतें मरदूद। वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू, कि तमाम के तमाम इंसान खसारे में, अल्लाह ज़माने की कसम खा कर कहते हैं, मगर वो लोग जो ईमान लाए। फिर उसके बाद आमाल सालिहा है। तो पहली बुनियादी चीज़ क्या है? वो अकायद का ठीक होना है। फिर अकायद के ऊपर फिर उलमा बात करते हैं, वो एक मुस्तकिल एक मौजू है, उस पर इंशाअल्लाह फिर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज क्योंकि तज़किया और जो शरीयत है, तरीक़त है, फिर मशाइख, सूफिया, इन हवाले से इस पर हमने गुफ्तगू करनी है, तो अकायद का ठीक होना सही है। फिर दूसरे नंबर पे है इबादात। क्या है? आमनु व आमिलुस सालिहात, ईमान और उसके साथ फिर आमाल सालिहा। इबादात में बुनियादी रुकन नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये तो फ़राइज़ में से है ना। फिर और सारी इबादात आ जाती हैं। फिर तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है मामलात, कि आपके मामलात ठीक हों। मामलात क्या है? कि भाई आपका लेन देन, आपका जो है वो हर चीज़ जायज़ तरीके के ऊपर होनी चाहिए, शरीयत के मुताबिक होनी चाहिए। फिर आपकी माशरत, कि आपका जो रहन सहन है, आपके की जो माशी जो इश्यूज़ हैं वो कैसे होने चाहिए। फिर उसके बाद पाँचवें नंबर पे चीज़ जो है वो है अखलाकियात, कि आपका किरदार कैसा होना चाहिए, आपका अखलाक। तो ये बुनियादी तौर पर ये सारी चीज़ों का, इन पांचों चीज़ों का, यानी अकायद, इबादात, मामलात और आपकी माशरत, उसमें फिर वो मईशत भी आ जाती है, माशरत, और फिर अखलाकियात, इसका मजमुआ है, इसको कहा जाता है दीन। और अब ये जो दीन है, इस दीन के लिए अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की पहले तो अखलाकी तरबियत की, किरदार की तरबियत की, आपके अकायद ठीक किए सारों के, और जो सबसे बड़ा मसला उस वक्त बुत परस्ती था, शिरक, वो उसको ख़त्म किया। और रसूम रिवाज को, जो ऐसी रसूम और रिवाज थी जिनका इंसानियत से भी कोई वास्ता नहीं था, उन चीज़ों को ख़त्म किया। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरबियत की, यानी ज़ाहिरी तौर पर भी और बातनी तौर पर भी। अब देखें, इस्लाम जो लागू होता है वो इंसान के ज़ाहिर पे भी होता है और बातिन के ऊपर भी होता है।
کہ ایک انسان ہے, اس کا ظاہری معاملات جو ہیں وہ کس طرح کے ہونے چاہیے اور کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, تو اور باطنی معاملات. اسی لیے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو تصوف ہے نا, اصل میں اس کی جو بنیاد ہے, اگر اس کا خلاصہ بیان کیا جائے اور اس کی بنیاد بیان کی جائے تو وہ ہے انما الاعمال بالنیات, اس کی ابتدا, اور ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, یہ اس کی انتہا ہے. یہ پورے تصوف کا خلاصہ ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے کہ دین جو ہے وہ اسی چیز کا نام ہے. نیت انسان کے دل کے ارادے کا نام ہے. عمل ظاہری اعضاء کے ظہور کا, اعضاء اور جوارے کے سے جو عمل نکلتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. تو لہذا اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تو حضور کی نگاہ کرم, حضور کی مجلس اور جو طلب لے کے آتا تھا وہ اس کی کائنات بدل جاتی تھی, اس کی زندگی بدل جاتی تھی, ظاہر بدل جاتا تھا, باطن بدل جاتا تھا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کی تربیت کی وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. تو اس حوالے سے صحابہ کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو ڈائریکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کوئی ایشو پیش آتا تھا ڈائریکٹ حضور کے پاس. کوئی وسوسہ آ رہا ہے, کوئی خیالات آ رہے ہیں, ڈائریکٹ کس کے پاس؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو لہذا اس دور کے اندر تو آپ کوئی کہے کہ بھئی آپ بتائیں کہ حضور کے زمانے میں مشائخ نہیں تھے, علماء نہیں تھے, تو بھائی وہ کیسے, کہ حضور کی موجودگی میں, جب حضور خود موجود ہیں تو پھر حضور کی موجودگی میں کون عالم ہو سکتا ہے, کون شیخ ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو ممکن نہیں تھا. تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی, اور پھر صحابہ کی جماعت آپ حضرات کے سامنے ہے. اولئک هم المؤمنون حقا, کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ پکے مومن, حقیقی مومن تو یہی تھے جن کے دلوں کے اندر سے اللہ نے جو روحانی بیماریاں ہیں, دیکھیں ظاہری بیماریاں شرک, بدعت, رسوم رواج سب ختم, اور یہ تو ظاہری بیماریاں تھیں, اور اسی طرح سے روحانی حسد, بغض, کینہ, عداوت, نفرت سب کچھ ختم. کامل طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا علاج کیا, ان کا تزکیہ کیا. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا تزکیہ نہیں ہوا, خدا نخواستہ اگر کوئی آدمی کوئی جماعت کہہ دے کہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کوئی ایک طبقہ کہتا ہے نا کہ بھئی حضرت ابو بکر صدیق پہلے دن سے مسلمان ہو گئے اور حضور کی دنیا سے تشریف لے جانے تک آپ حضور کے ساتھ رہے, اور کہ ان کا تزکیہ نہیں ہوا, ان کی اخلاقی تربیت نہیں ہوئی, تو یہ تو سوال کس کے اوپر اٹھے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا, کہ کس کے اوپر سوال اٹھے گا, کہ یہ تو ڈائریکٹلی آپ کس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر, آپ کے جو ہے وہ انتخاب پر. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے صحابہ اور خاص طور پہ سابقون الاولون, آپ ان کے بارے میں سوال اٹھا دیں, ازواج مطہرات کے بارے میں اٹھا دیں؟ تو یہ پھر سوال کس سے ہوگا؟ یہ بہت ہی سوچنے کی بات ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کی جماعت تیار کی. اب حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا, حضرت عمر کا دور آیا, خلفائے راشدین ہیں, حضرت عثمان کا, حضرت علی کا, اور یہ شریعت اور طریقت دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اب جیسے جیسے شروع میں جو اسلام تھا وہ کہاں پہ؟ مدینہ منورہ کے اندر ہے. اب مدینہ منورہ کا جو رقبہ ہے وہ کتنا چھوٹا سا. مدینہ منورہ جو حضور کے زمانے میں آج پڑھ رہا تھا جنت البقیع کے حوالے سے, کہ جنت البقیع اور مسجد نبوی کے درمیان محلے تھے, اور ایک پوری ایک دیوار تھی, فصیل تھی, جس نے مدینہ شہر کو جو ہے اپنے احاطے میں لیا ہوا تھا. تو اور بقیع جانے کے لیے کئی محلوں سے گزر کے جانا پڑتا تھا, اور آج تو بقیع جو ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ تو مسجد نبوی کا حصہ ہی ہو گیا نا. مشرقی صحن سے آپ نکلیں سامنے بقیع ہے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ اس وقت کتنی چھوٹی ہوگی مسجد نبوی, کتنا چھوٹا ہوگا مدینہ منورہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا, ابھی جزیرۃ العرب یعنی اسلام باہر نہیں نکلا,
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو کہاں تک پہنچ گئے، حضرت عثمان کے دور میں آپ دیکھیں کہاں یورپ تک پہنچ گئے، قبرص تک پہنچ گئے۔ تو اب جیسے جیسے اسلام پھیلنا شروع ہوا اور حضور کی زندگی سے لوگ دور ہونا شروع ہو گئے اور فاصلہ آنا شروع ہو گیا، تو اب لوگوں کے اندر ظاہری طور پر بھی خرابیاں پیدا ہوئیں اور باطنی طور پر بھی خرابیاں پیدا ہوئیں۔ اور یہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر جبلتاً اللہ نے خواہشات رکھی ہوتی ہیں، خیر کی بھی رکھی ہوتی ہیں، شر کی بھی رکھی ہوئی ہیں، طاقت بھی دی ہوئی ہے اللہ نے۔ آپ نیکی کرنا چاہیں نیکی کریں، برائی کرنا چاہیں برائی کریں، اللہ نے انسان کو اس کا اختیار دے دیا۔ آپ کے اندر ایک طرف نفرت کا جذبہ ہے تو دوسری طرف محبت کا جذبہ ہے، ایک طرف جو ہے غصہ ہے تو دوسری طرف رحم دلی ہے، ایک طرف کینہ ہے تو ایک طرف جو ہے وہ جو ہے محبت ہے، بغض ہے تو پھر اس کے ہر چیز کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ تو اب ایک جو انسٹیٹیوشن تھا، یعنی اگر آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ علم کا، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، یہ تو ڈیولپ تھا اور صفہ پہ بیٹھ کے صحابہ پڑھا کرتے تھے، علم حاصل کیا کرتے تھے، لیکن وہ اور شریعت اور طریقت ساتھ چلتی تھی۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ جی یہ صوفی ہے اور یہ پیر ہے اور یہ عالم ہے، یہ عابد ہے اور یہ عالم ہے، یہ زاہد ہے، ایسا نہیں ہوتا تھا، کوئی فرق بھی نہیں تھا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جب اسلام عجم تک پہنچ گیا اور جب ہندوستان اور خاص طور پہ برصغیر اور پھر یہ جو سینٹرل ایشیا کی ریاستیں ہیں اور ایران جو ہے، فارس، تو اب ایک انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوا جس کو ہم جو ایک اصطلاح استعمال ہوئی کہ صوفی کی، اور ہمارے ہاں فارسی میں وہ پیر کہتے ہیں اس کو، اور عربی میں اس کو شیخ کہتے ہیں۔ تو اس کی ایک اصطلاح شروع ہوئی اور ایک جو انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوا، اور یہ بڑا ایک خوبصورت انسٹیٹیوشن تھا۔ جیسے ایک مسجد کا پورا ایک نظام ہے نا، ایک ادارہ ہے، مسجد اللہ کے رسول نے بنیاد رکھی، گھر اللہ کا گھر، لیکن وہ صرف عبادت کے لیے نہیں ہوتی تھی، اس کے اندر ساری چیزیں ہوتی تھی۔ مسجد نبوی جو ہے، آپ اس کا اگر مطالعہ کریں تو وہ ایک وقت میں پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہے، ایک وقت میں وہ وہاں پہ مشقیں بھی ہو رہی ہیں، وہاں پہ عبادت بھی ہو رہی ہے، سب کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، وہاں پہ ہر معاملات وہاں پہ کیے جاتے تھے۔ تو پھر خانقاہ کا ایک جو ہے وہ ادارہ وجود میں آیا۔ اب وہ خانقاہ نے جو ہے وہ خانقاہ کے اندر کون ہوتے تھے؟ بھئی علماء ہوتے تھے، مشائخ ہوتے تھے، جو لوگوں کے باطن کی فکر کرتے تھے۔ دیکھیں نا، انسان کے اندر جو ہے وہ حسد ہے، عداوت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ڈپریشن، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ روحانی طور پہ ایک انسان بیمار ہے تو اس کے لیے کس کے پاس جائے گا؟ اس کے لیے اس شیخ کے پاس جائے گا۔ شیخ کیا کرواتے تھے؟ شیخ جو ہے وہ ذکر اذکار کرواتے تھے۔ جو تصوف ہے ناظرین، تصوف کی جو بنیاد رکھی گئی وہ کس چیز کے اوپر رکھی گئی؟ سب سے پہلے کہ ذکر اللہ کی بنیاد، کہ اللہ کا ذکر کروائے گا۔ جہاں پہ بھی جو بھی شیخ ہوگا وہ کس کا ذکر کروائے گا؟ وہ اللہ کا ذکر کروائے گا، اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی چیز کا ورد نہیں ہوگا، صرف اسم ذات کا ہوگا، کلمہ طیبہ کا ہوگا، یا اللہ کی ذات، جیسے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کروائے گا، اور اسی طرح سے اللہ اللہ کا کروائے گا، اسم ذات کا کروائے گا۔ اور اس کے ساتھ دوسری بڑی ایک اہم چیز تھی، وہ کیا تھی؟ وہ تھی کہ صحبت اہل اللہ، کہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کا دوست ہے، اس کی صحبت کو اختیار کیا جائے گا۔ اور تیسری چیز کیا تھی؟ کہ تفرق فی خلق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر غور و فکر کرنا۔ یہ تین چیزیں بنیاد بنائی گئیں کہ بھئی ذکر کریں گے، اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں گے، اور اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے اندر غور و فکر کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے انسان کی جو باطنی بیماریاں ہیں ان کا علاج ہوگا، انسان ٹھیک ہوگا۔ ایک کچھ وقت جو ہے وہ خانقاہ میں جا کے گزارے گا، اور خانقاہ کے اندر جو ہے وہ شیخ کی صحبت میں رہے گا، ایک ماحول میں رہے گا، نماز کی پابندی ہوگی، ذکر اذکار ہوگا، اور اس کو کسی قسم کے کوئی فکر و فاقہ نہیں ہے کہ جی وہ کھانا کا انتظام کہاں سے ہوگا، تو وہاں لنگر چلے گا، لنگر کھائے گا، اور وہاں آئے گا 10 دن 15 دن 20 دن مہینہ رہ کے، اور خوب اللہ کا ذکر کرے گا۔ کیونکہ انسان کے قلب کے اندر جو وساوس پیدا ہوتے ہیں نا ناظرین، جو یہ روحانی بیماری ہوتی ہیں، ان کا علاج تو اللہ نے فرما دیا نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
اور لکل شیء ثقالۃ و ثقالۃ القلوب لذکر اللہ، ہر چیز کو زنگ لگتا ہے، لیکن دلوں کا زنگ جو ہے وہ دور ہوگا کس سے؟ وہ اللہ کے ذکر سے ہوگا۔ تو جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے ایک انسان، اس کا دل روحانی طور پہ مضبوط ہوتا ہے، اور جتنا دل روحانی طور پہ روح مضبوط ہوگی اتنا وساوس اس کے اوپر اثر نہیں کریں گے، شیطان اس کے اوپر قابو نہیں حاصل کرے گا۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت ایک انسٹیٹیوشن بنا، خانقاہی تھا، اور اس کو زاویہ کہا جاتا ہے۔ آپ عرب ملکوں میں چلے جائیں، خاص طور پہ شام کے اندر، عراق کے اندر اور فلسطین کے اندر، تو آپ کو ہر وہ جگہ جہاں پہ کوئی بزرگ کی قیام گاہ ہوگی یا جو بزرگ وہاں رہتا تھا، اس کو زاویہ کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں اس کو خانقاہ کا ایک نظام دیا گیا کہ بھئی یہ خانقاہی نظام ہے، خانقاہ کا ایک تصور ہوا، اور وہ اس کا جیسے میں کہہ رہا ہوں جیسے زاویہ۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ وہاں پہ لوگ جاتے تھے اور لوگ جا کے ذکر اذکار کرتے تھے، وہاں 2 دن 3 دن 10 دن 20 دن گزارتے تھے اور اپنی اصلاح کرتے تھے، مضبوط ہوتے تھے۔ اچھا، اب کیا ہے کہ وہ نظام جو ہے ناظرین پھر تھوڑا سا اس دور میں آ کے پھر ایک بحث شروع ہو گئی کہ بھئی شریعت اور طریقت میں کوئی فرق ہے، کہ بھئی شریعت الگ چیز ہے، طریقت الگ چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، شریعت اور طریقت دونوں ایک چیز ہیں، دونوں کو آپ کسی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے۔ ایک چیز ہوتی ہے غلف اور ایک چیز ہوتا ہے غلبہ۔ دیکھیں، غلبہ جو ہوتا ہے نا وہ اچھی چیز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، پڑھنے پڑھانے والا ہے، شیخ الحدیث ہے، شیخ التفسیر ہے، مدرسے میں پڑھاتا ہے، اس کے اندر غلبہ ہوگا کہ بھائی ہر وقت مطالعہ کرنا ہے اور پڑھانا ہے، تفسیر پڑھانی ہے، حدیث پڑھانی ہے، اور بس مدرسے کا نظام ہے۔ تو وہ اگر اس کے اندر اس چیز کا غلبہ نہیں ہوگا تو وہ کام ہو نہیں سکتا۔ بہت اچھی بات ہے، ایک آدمی ہے وہ تصنیف تالیف کا آدمی ہے، وہ کتابیں لکھ رہا ہے، سارا دن بیٹھ کے جو ہے مطالعہ کرتا ہے، تصنیف و تالیف میں لگا ہوا ہے۔ اگر وہ مطالعہ نہیں کرے گا، اگر وہ سارا دن جو ہے راتوں کو تصنیف تالیف نہیں کرے گا، تو پھر یہ ادارہ چل ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح سے ایک شخص ہے، وہ دعوت و تبلیغ کا آدمی ہے، وہ رات دن وہ اللہ کے راستے میں نکلا رہتا ہے، دعوت و تبلیغ، ایک جہاد میں لگا۔ تو جب تک آپ اس شعبے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے اندر غلبے کی کیفیت نہ ہو۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ لفظ یوز کرتے ہیں غلف کا۔ غلف جو ہے وہ خطرناک چیز ہے، غلف جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ غلف کہتے ہیں کہ اس کو دیکھیں، اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب اہل کتاب کو مخاطب کروانا تھا تو اللہ کے رسول پہ کیا آیت نازل کی؟ یا اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے اندر غلف مت کرو۔ تو یہ غلف کیا ہوتا ہے؟ غلف یہ ہوتا ہے کہ تبلیغی جماعت والے وہ کہیں یہ مدارس والے بیکار ہیں، یہ تو کوئی کام ہی نہیں کر رہے، کام تو ہم کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ مدارس والے کہیں گے یار تبلیغی جماعت والے کیا کر رہے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے، کام تو ہم کر رہے ہیں، یہ تو بیکار وقت ضائع کرتے ہیں۔ پھر یہ دونوں مل کے کہیں گے یار یہ جو تصنیف تالیف کر رہے ہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ تو بیکار ہیں، اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے سارے مل کے کہیں کہ بھئی یہ جو اور شعبے ہیں دین کے، یہ شعبے جو ہیں وہ کوئی کام نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں غلف۔ اور یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ آپ کا جو مثال کے طور پہ میرا ایک مزاج ہے کہ بھئی میں یہ میڈیا کے ذریعے سے اور اس طریقے سے دین کا کام کر رہا ہوں، تو ایک آدمی کھڑا ہو کے کہتے کہ بھئی تم کیا کام کر رہے ہو، تمہارے کام سے کیا ہونے والا ہے، کوئی تم تبلیغ کر رہے ہو، کوئی تم دعوت تبلیغ کا کام کر رہے ہو، کوئی واعظ و نصیحت کا کام کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، اور نفی کرنا شروع کرتے۔ بہت سارے لوگ کرتے ہیں نا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو ٹی وی میں بیٹھ جاتے ہیں، بس بول بال کے آ گئے۔ تو اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کا جو ہے وہ عقیدہ بدل گیا، ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے اس سے جو ہے وہ مستفیض ہو رہے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں غلو، کہ آپ اپنے کام کو ثابت کریں اور دوسرے کی نفی کریں۔ تو اب بنیادی طور پر کیا ہوا کہ یہ جو انسٹیٹیوشن تھا، خانقاہی انسٹیٹیوشن، یہ جب بر صغیر پہنچا ہے نا ناظرین، تو بر صغیر کے اندر کیونکہ ہمارا جو یعنی رہن سہن، ہمارا کلچر، وہ اتنا زیادہ متاثر ہے ہندو مذہب سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔